हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये स्टोरी जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है, ये एक सहाफ़ी रहे हैं और ये वाक़या इन्होंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। ये वाक़या कराची के एक छोटे से गांव बहरानपुर का है, जहां रफ़ीक और उसकी बीवी ज़ायदा भी अपनी 4 बेटियों के साथ रहा करते थे। वो ज़माना बहुत ही गुर्बत का था। रफ़ीक की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो बढ़ईगिरी किया करता था। उसकी बीवी घर का सारा काम करती और फिर सिलाई भी किया करती थी ताकि कुछ पैसे कमाकर अपने शौहर का हाथ बटा सके। 4 बेटियां अभी बहुत छोटी थीं। हालांकि घर में पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी घर में सुकून और प्यार था। रफ़ीक अपनी बीवी से और अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। उसे ज़रा भी ये एहसास नहीं था कि उसके पास कोई बेटा नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटियों को ही अपना बेटा मानता था। रफ़ीक पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसकी बीवी ज़ायदा भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन रफ़ीक फिर भी ये चाहता था कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाए लिखाए। ज़्यादा नहीं तो बस इतना ही कि वो अंगूठा छाप ना रहें। रफ़ीक के लिए उसकी ये बेटियां ही उसका परिवार थीं, लेकिन ज़ायदा भी अपने ख़ानदान का वारिस चाहती थी। वो चाहती थी कि रफ़ीक को उनके घर का चिराग दे सकें। गांव की औरतें उसे जो कुछ बताती वो तमाम टोटके वो किया करती थी। न जाने कितने डॉक्टर्स की उसने दवाइयाँ खाईं, कितने ही हकीमों को दिखाया, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर ना था। उसके यहाँ 5वीं भी बेटी ही पैदा हुई। रफ़ीक ने उस पर भी खुदा का शुक्र अदा किया। 5 बेटियों की परवरिश उसके लिए अकेले करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मगर ज़ायदा भी अपने शौहर के साथ लगातार रहा करती थीं। 5 बेटियां भी अपने माँ बाप की इतनी फर्माबरदार थीं कि जब कभी रफ़ीक काम करता तो उसकी बेटियां भी उसके साथ उसकी मदद किया करती थीं। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है और कहते हैं कि बेटियां बहुत ही तेज़ी से जवान होती हैं। रफ़ीक की बेटियां भी अब जवान हो चुकी थीं। रफ़ीक अब बीमार रहने लगा था। उसने अब अपनी दुकान भी बंद कर दी थी, क्योंकि वो दुकान चला नहीं पाता था। उसकी बेटियां सिलाई किया करती थी और बीवी ज़ायदा भी एक भैंस पाला करती थी। अब उनके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी था और इस तरह घर में खर्च की कोई परेशानी नहीं थी। रफ़ीक और ज़ायदा भी अब अपनी इन बेटियों की शादी करना चाहते थे। गुर्बत में रफ़ीक को टीबी हो गई थी और उसे ये मालूम था कि वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने सामने ही अपनी बेटियों के हाथ पीले करना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी बेटियां उसके सामने ही अपने घर की हो जाएं, ताकि वो सुकून से मर सके। लेकिन उसकी नज़र में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जहां वो अपनी बेटी की शादी कर सकता। वो नहीं चाहता था कि जो परेशानियां उसने और उसकी बीवी ज़ायदा भी ने उठाई हैं, उसकी बेटियां भी वही परेशानियां उठाएं। रफ़ीक की तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। उसके फेफड़े बिल्कुल गल गए थे और फिर वही हुआ जिसका डर ज़ायदा भी को बहुत पहले से था। उस रात रफ़ीक ज़ायदा भी और अपनी 5 बेटियों से हमेशा के लिए दूर चला गया। वो हमेशा के लिए रुखसत हो चुका था और अब 5 बेटियों की जिम्मेदारी ज़ायदा भी के कमज़ोर कंधों पर आ गई थी। जैसे तैसे रो धोकर उन्होंने रफ़ीक को रुखसत किया और फिर इसे खुदा का फ़ैसला समझकर अपनी बेटियों के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में जुट गई, क्योंकि अब वही अपनी बेटियों का इकलौता सहारा थीं और वो भी अब बहुत कमज़ोर हो गई थीं। इसलिए वो नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटियां यतीम हों। इससे पहले ही वो उन्हें अपने घर का करना चाहती थीं, मगर परेशानी यही थी कि उनके पास अपनी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। ऐसा नहीं था कि ज़ायदा बी की बेटियां बहुत ही ख़राब या बुरी थीं। ज़ायदा बी की 5 बेटियां निहायत शरीफ और तमीज़दार थीं। अपने वालिदैन की बग़ैर इजाज़त के उन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन ये ज़माना इस शराफत की कदर नहीं करता। ऐसा ही कुछ ज़ायदा बी के साथ भी था। कोई रिश्ता अगर आता भी तो वो इस तरह की डिमांड करता जो उनके बस की बात ना होती। ज़ायदा बी की परेशानी रात दिन बढ़ती ही जा रही थी। रात के सन्नाटे में
جب وہ اکیلی اپنی بیٹیوں کے ساتھ لیٹا کرتی تو انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ رات بھر اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتے کرتے سو جاتی۔ گاؤں کے باہر ایک شمشان گھاٹ تھا جہاں رات میں ایک اگھوری بیٹھا کرتا تھا جو کالا علم جانتا تھا۔ زائدہ بھی ایک بے بس ماں تھی۔ ایک رات وہ خاموشی سے اٹھی۔ ان کی 5 بیٹیاں اس وقت گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ زائدہ بھی نے بڑی ہی آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے باہر نکل گئیں اور سیدھے گاؤں کے باہر اس شمشان گھاٹ میں اس اگھوری کے پاس پہنچی۔ وہ اگھوری اپنے سامنے آگ جلائے بالکل شانت بیٹھا تھا۔ پورے شمشان گھاٹ میں سناٹا تھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، صرف جانوروں کی ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زائدہ بھی اس کے پاس جا کر دور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس اگھوری نے ان کی طرف دیکھا تو اس کی خون جیسی لال آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی انہوں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ اس اگھوری نے انہیں خاموش کر دیا اور کہا کہ کل اسی وقت یہاں آنا، تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ زائدہ بھی خاموشی سے گھر واپس آ گئیں۔ گھر آ کر انہوں نے دیکھا ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں۔ انہوں نے انہیں دیکھ کر چین کی سانس لی اور خاموشی سے بستر میں لیٹ گئیں۔ وہ خوش تھیں کہ انہیں کسی نے وہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ جس اندھیری دنیا میں انہوں نے قدم رکھ دیا تھا وہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ وہ تو بس یہ سوچ کر ہی خوش تھیں کہ اب بہت جلد ان کی بیٹیوں کا نکاح ہو جائے گا۔ اگلے دن صبح سے ہی انہیں رات کے اس پل کا انتظار تھا جب انہیں اس اگھوری سے ملنے جانا تھا۔ شام ہوئی اور پھر رات ہوئی۔ اب زائدہ بھی انتظار کرنے لگی کہ کب سب لوگ سونے جائیں اور کب میں اس اگھوری کے پاس پہنچوں۔ جب گھر میں سب سو گئے تب زائدہ بھی خاموشی سے اٹھیں اور آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چپ چاپ اس اگھوری کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے ایک بڑی سی کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ آج جب وہ اس اگھوری کے پاس پہنچی تو وہ اگھوری شمشان میں بیٹھا انہی کا انتظار کر رہا تھا اور زائدہ بی کو دیکھتے ہی کہنے لگا، آؤ یہاں بیٹھو۔ زائدہ بی ڈرتے ہوئے تھوڑا دور ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ تب اس اگھوری نے انہیں پڑھنے کے لیے کچھ منتر دیے اور کہا، ہر روز رات کو جب سب سو جائیں تب تمہیں ان منتروں کا جاپ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کرنا ہے، اور آج ہی کے دن اسی وقت تمہیں پھر سے یہاں آنا ہوگا۔ جب یہاں آؤ تب اپنے ساتھ ایک مرغا لے کر آنا۔ اس نے زائدہ بی کے ماتھے پر ایک کالا ٹیکا لگا دیا اور کہا کہ جاؤ اب تم یہاں سے جاؤ۔ زائدہ بی خاموشی سے اپنے گھر آ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی 5 بیٹیاں سو رہی تھیں۔ زائدہ بی بھی چپ چاپ جا کر بستر میں لیٹ گئیں۔ گھر میں کسی کو احساس تک نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں یا وہ کس سے مل رہی ہیں۔ اگلے دن سے انہوں نے رات میں وہ منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ رات میں جب ان کی بیٹیاں سو جاتی تب زائدہ بھی خاموشی سے اٹھتی اور کمرہ بند کر کر وہ منتر پڑھنے لگتی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے اور پھر وہ خوفناک رات آ گئی جب انہیں پھر سے اس اگھوری کے پاس جانا تھا۔ شام سے ہی ان کی دھڑکن بڑھی ہوئی تھی۔ گھر میں پلنے والا ایک مرغا بھی انہوں نے الگ باندھ کر رکھ لیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں زائدہ بھی ہاتھ میں ایک تھیلا لے کر شمشان کی اور نکل گئیں۔ جب وہ اس اگھوری کے پاس پہنچی تو آج وہ کچھ عجیب ہی انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور برابر میں ہی ایک بڑا سا چاقو رکھا تھا۔ اس نے ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا لیا اور اس میں سے وہ مرغا نکالا۔ وہ مرغا بہت ہی تیزی سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس کے پھڑپھڑانے کی وہ آوازیں رات کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ اور پھر اس اگھوری نے چاقو سے اس مرغے کی گردن الگ کر دی اور اس کے خون کی بوندیں اس آگ میں ڈالنے لگا۔ زائدہ بھی اپنے سامنے یہ سب دیکھ کر پوری طرح کانپنے لگی۔ جب وہ اگھوری اپنی سدھی پوری کر چکا تو اس نے زائدہ بھی سے کہا
جا گھر جا کر دیکھ، تیری یہ بلی سویکار کر لی گئی ہے۔ آج تیرے گھر پر تیری لڑکی کے رشتے والے پہنچ جائیں گے، ان کے سواگت کی تیاری کر۔ زائدہ بھی یہ خوشخبری سن کر ہانفتی کانپتی اپنے گھر پہنچی۔ آج وہ بہت خوش تھیں۔ گھر آتے ہی انہوں نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ انہوں نے اپنا بڑا سا بکسا کھولا اور نئی چادریں نکالیں، سارے گھر کو چمکا دیا، نئے برتن نکالے، ایک ایک جگہ کو 100 بار صاف کیا کہ کہیں کوئی گندگی نہ دکھائی دے جائے۔ پاندان میں پان منگا کر رکھے۔ اب بس انتظار تھا تو مہمانوں کے آنے کا، کہ کب مہمان آئیں اور کب بات پکی ہو۔ سارا دن گزر گیا لیکن مہمان نہیں آئے۔ دیر شام وہ لوگ آئے۔ زائدہ بی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے سب کو بہت محبت سے بٹھایا، ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ وہ دوڑ دوڑ کر سارے کام کر رہی تھی۔ آج زائدہ بھی تو پیاری لگ ہی رہی تھیں، ان کی بیٹیاں بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اور پھر لڑکے والوں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ انہیں ان کی بیٹی بہت پسند ہے۔ زائدہ بی نے خوش ہو کر سب کو مٹھائی کھلائی۔ آج ان کے گھر میں بہت ہی رونق لگ رہی تھی۔ شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی تھی۔ زائدہ بی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب وہ رشتے والے دیر رات کو چلے گئے تو سب سے پہلے انہیں وہ تانترک یاد آیا جو شمشان گھاٹ میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب گھر میں سب لوگ سو گئے تو سب سے پہلے انہیں وہ اگھوری یاد آیا جو شمشان گھاٹ میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب گھر میں سب لوگ سو گئے تو وہ پھر سے اس اگھوری کے پاس جا پہنچی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ اگھوری ہنستے ہوئے کہنے لگا، آ گئے مہمان، ہو گئی بات پکی۔ اس کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ ایک پل کو تو وہ ڈر گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج ان کی بیٹی کی بات پکی ہو گئی ہے اور وہ بہت ہی خوش ہیں۔ وہ اگھوری ان سے کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، بہت ہی جلد تیری بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی، بس جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کرتی جا، اور ہاں یاد رکھنا یہ راز کبھی کسی کو مت بتانا کہ تو یہاں میرے پاس آتی ہے۔ اگر کبھی غلطی سے بھی یہ بات کسی کو پتہ چلی تو اس دن تو برباد ہو جائے گی۔ زائدہ بھی خاموشی سے گھر واپس آ گئیں۔ حالانکہ آج وہ بہت خوش تھیں لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہ احساس تھا کہ وہ ایک غلط راستے پر چل پڑی ہیں اور جو راہ انہوں نے اختیار کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ایک بار ان کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور پھر وہ اس راستے پر قدم بھی نہیں رکھیں گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ جس دلدل میں وہ پھنس رہی تھیں اس سے باہر نکلنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ آج کل زائدہ بھی شادی کی تیاریوں میں بہت بزی تھیں کیونکہ اگلے ہی مہینے ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ لڑکے والوں نے شادی کی جلدی کی تھی اور اسی وجہ سے وہ کافی وقت سے اس شمشان گھاٹ میں نہیں گئی تھیں، نہ ہی انہوں نے اس اگھوری سے ملاقات کی تھی جس سے وہ شمشان گھاٹ میں ملا کرتی تھیں۔ اس رات بھی وہ کافی تھک گئی تھیں اور جلدی ہی سو گئی تھیں۔ رات میں وہ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ وہ اگھوری ان کے دروازے پر ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشال لیے کھڑا ہے اور وہ بہت ہی غصے میں دکھائی دے رہا ہے۔ ڈر کے مارے زائدہ بی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت ڈر گئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر سے اٹھیں اور شمشان گھاٹ کی طرف جانے لگیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر آج وہ وہاں نہیں پہنچی تو وہ اگھوری نہ جانے کیا کر جائے گا۔ زائدہ بھی جب شمشان گھاٹ پہنچی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ اگھوری سمادھی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور برابر میں ہی ایک بڑا سا بکرا رکھا ہوا تھا جس کے چاروں پیر بندھے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر زائدہ بی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے وہیں دور ایک طرف کو کھڑی ہو گئیں اور تب انہوں نے کیا دیکھا کہ اس اگھوری نے ایک بڑا سا چھرا نکالا اور وہ بکرے کی گردن پر چلا دیا۔ یہ دیکھ کر زائدہ بی کی چیخ نکل گئی۔ آس پاس چاروں طرف خون ہی خون پھیلا دکھائی دے رہا تھا اور خون کی کچھ چھینٹیں اس اگھوری کے چہرے پر بھی آ گئی تھیں۔ جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا
تب اس اگھوری نے زائدہ بی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہاں کچھ بھی مفت میں نہیں ملتا، یہاں ہر چیز کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور جو کوئی قیمت نہیں چکاتا اس کا حشر اس بکرے کی طرح ہوتا ہے۔ زائدہ بھی یہ سنتے ہی رونے لگی اور روتے ہوئے اس اگھوری کے قدموں میں گر گئیں۔ وہ بار بار اس سے معافی مانگ رہی تھی، وہ اس سے کہہ رہی تھیں کہ اب کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جب اس اگھوری کو ان پر کچھ ترس آیا تو ان سے کہنے لگا کہ اٹھ یہاں سے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں نے جو تیرے لیے کیا ہے اس کے لیے تجھے میرا بھی ایک کام کرنا ہوگا، نہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ زائدہ بھی کہنے لگی، ایسا کچھ مت کرنا، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تب اس اگھوری نے کہا، کل اسی وقت میرے سامنے تجھے حاضر ہونا ہے اور اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر آنا۔ زائدہ بھی کہنے لگی، کس کا بچہ؟ کیسا بچہ؟ تب وہ اگھوری کہنے لگا، انسان کا بچہ، کل اسی وقت تجھے مجھے لا کر دینا ہے۔ یہ سن کر زائدہ بی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی انسان کا بچہ کہاں سے لے کر آؤں گی؟ میری نظر میں تو آس پاس کوئی بچہ رہتا ہی نہیں ہے، مجھے بھلا اپنا بچہ کون دے گا؟ اگر کل تک تو ایک بچہ لے کر نہیں آئی تو پھر تیرے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ ڈری سہمی زائدہ بھی گھر کی طرف جانے لگی۔ آج ان کا ایک ایک قدم بہت ہی بھاری ہو رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب کدھر جائے گی۔ ان کے ایک طرف آگ تھی اور دوسری طرف معصوم بچیاں۔ آج زائدہ بی کا دل بہت پریشان تھا، اسے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ ان بھاری قدموں سے گھر پہنچی تو دیکھا کہ ان کی بیٹیاں گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سکون میں سوتا ہوا دیکھ کر زائدہ بی کو تھوڑا سکون ملا۔ آخر ان کے شوہر رفیق کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ ان کی یہ بیٹیاں ہی تھیں جو ان کا سب سے بڑا سہارا تھیں۔ زائدہ بھی خاموشی سے بستر میں لیٹ گئیں، مگر آج ان کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ آج ان کے ذہن میں بہت سارے سوال چل رہے تھے، اور پھر اسی ادھیڑ بن میں نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہی اگھوری ان کے دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ بہت ہی غصے میں دکھائی دے رہا ہے۔ گھبرا کر زائدہ بی کی آنکھ کھل گئی۔ ان کی بڑی بیٹی اپنی ماں کو اس طرح گھبرایا ہوا دیکھ کر دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا ماں جان، آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہوں؟ زائدہ بی نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس دیکھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ وہ اس سے کہنے لگی، بیٹا تمہاری ماں بہت مجبور ہے، 5 بیٹیوں کی ماں ہے نا، اگر مجھ سے کبھی کچھ غلط ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ زائدہ بی کی سبھی بیٹیاں بہت ہی سمجھدار تھیں، لیکن تب وہ یہ سمجھ نہیں پائیں کہ ان کی ماں کس لیے یہ ساری باتیں کر رہی ہے۔ صبح ہوئی اور پھر سورج غروب ہونے لگا۔ جیسے جیسے سورج ڈھل رہا تھا زائدہ بی بھی نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اگھوری کو بچہ کہاں سے لا کر دیں۔ سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی۔ زائدہ بی اپنے گھر کے آنگن میں بہت ہی بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اور تبھی اسے اپنی دیورانی کے بیٹے کے رونے کی آواز سنائی دی، جو ابھی بس 4 مہینے کا ہی تھا۔ وہ بستر پر اکیلا پڑا رو رہا تھا، شاید اس کی ماں کسی کام میں لگی ہوئی تھی۔ زائدہ بی نے جب اس معصوم کو وہاں اکیلا دیکھا تو اس نے چپ چاپ اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور خاموشی سے اس اگھوری کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ تیزی سے شمشان کی طرف جانے لگی، اور پھر وہاں پہنچ کر اس نے اس اگھوری کے ہاتھوں میں وہ بچہ دے دیا۔ وہ اگھوری وہ بچہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور خوشی میں پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ اس کے بعد جو کچھ اس اگھوری نے کیا اس کا ذرا سا بھی اندازہ زائدہ بی کو نہیں تھا۔ اس نے آگ کے سامنے ہی اس بچے کی بلی دے دی۔ زائدہ بی یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اگھوری اس بچے کی بلی دینے والا تھا۔ وہ وہیں اس شمشان گھاٹ میں کھڑی چلا رہی تھی، اور وہ اگھوری اپنی شکتیاں بڑھ جانے پر
خوشی سے ٹھہاکے لگا رہا تھا۔ بہت دیر بعد جب وہ اگھوری اپنی جیت کا جشن منا چکا تو اس نے زائدہ کی طرف دیکھا اور کہا، جا اب دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کر اور پھر میرے پاس آنا۔ زائدہ جو اپنے سامنے ایک معصوم کو بلی چڑھتے ہوئے دیکھ چکی تھی، آدھے ہوش و حواس تو وہ اپنے پہلے ہی کھو بیٹھی تھی۔ گھسٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے کسی نے وہ بچہ لے جاتے ہوئے دیکھ نہ لیا ہو، لیکن تب زیادہ تر گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے اور دیواریں بھی بہت چھوٹی ہوتی تھی، اس لیے سبھی کو لگا کہ شاید کوئی بڑا جانور اس بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ لیکن یہ بات زائدہ کے دل پر ایک بھاری بوجھ بن گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بیٹی کی بارات آنی تھی۔ اس دن کا تو اس نے نہ جانے کب سے انتظار کیا تھا، لیکن آج انہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ جب کبھی اپنی آنکھیں بند کرتی، اس بچے کی وہ چیخیں ان کے کانوں میں گونج پڑتی تھیں اور وہ گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیتی۔ اور پھر فائنلی وہ دن آیا جب زائدہ کی بیٹی دلہن بن کر اس گھر سے ودا ہوئی۔ بہت ہی ارمانوں سے انہوں نے اس کی شادی کی تھی۔ اسے سسرال بھی بہت ہی اچھا ملا تھا، سب کچھ بہت اچھا تھا، بس زائدہ ہی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اب بیمار رہنے لگی تھی۔ بیٹی تو گھر سے ہنسی خوشی ودا ہوئی تھی، لیکن وہ بوجھ ان کے دل پر ابھی بھی باقی تھا، اور وہ تھا اس اگھوری کا بوجھ۔ اگلے دن اسے پھر سے اس اگھوری کے پاس جانا تھا، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پھر سے کسی کی بلی دے دیں۔ ان کی ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور 4 بیٹیاں ابھی بھی کنواری تھیں، مگر اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی اور کی بلی دے پاتے۔ اس لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اب کسی اگھوری سے ملنے نہیں جائے گی۔ جس رات انہوں نے یہ ارادہ کیا، اسی رات قریب 2 بجے ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زائدہ اٹھ کر بیٹھ گئی کہ اتنی رات کو بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو دھیرے دھیرے پورا گھر اس آواز سے ہلنے لگا اور گھر کے اندر رکھا سامان بھی ہلنے لگا۔ وہ آوازیں سن کر زائدہ کی بیٹیاں بھی جاگ گئیں کہ اتنی رات کو دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر میں وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ زائدہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اگھوری اتنی آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ یہ ساری باتیں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا دن زائدہ کا اسی ادھیڑ بن میں گزرا کہ اب وہ کیا کرے گی۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے کیے کی سزا اپنی بیٹیوں کو نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس اگھوری سے ملنے جائیں گی، لیکن اس بار وہ اس سے یہ صاف کہہ دے گی کہ وہ اب یہاں نہیں آ سکتی کیونکہ اسے لوگوں سے خطرہ ہے۔ اپنے دل میں یہ ارادہ کر زائدہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور خاموشی سے اپنی بیٹیوں کو سلا دیا۔ اس نے دیکھا کہ باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی کالی شال اٹھائی اور اس سے خود کو اچھی طرح ڈھانپا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے، اور اندھیری رات میں شمشان کی طرف جانے لگی۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے اپنے گھر کا دروازہ آہستہ سے بند کیا تاکہ اس کی بیٹیوں کو یہ آہٹ نہ ہو کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آج زائدہ کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے۔ آج اس کے اندر ایک الگ ہی طرح کی ہمت تھی۔ آج اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب وہ شمشان گھاٹ پہنچی تو وہ اگھوری وہیں بیٹھا تھا، لیکن جس آگ کے سامنے وہ تپ کیا کرتا تھا، آج وہ آگ بالکل ٹھنڈی تھی۔ دیکھنے میں وہ اگھوری بھی آج بہت ہی شانت لگ رہا تھا۔ زائدہ نے اس کے سامنے جا کر بہت ہی ہمت سے یہ کہہ دیا کہ میں اب یہ کام اور نہیں کر سکتی۔ مجھ میں اب بالکل ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کی جان لے سکوں۔ میں یہاں نہیں آنا چاہتی، بھلے سے میری بیٹیوں کی شادی ہو یا نہ ہو۔ زائدہ کی یہ باتیں سن کر وہ اگھوری شانت بیٹھا رہا۔ اس نے زائدہ سے کچھ نہیں کہا۔ زائدہ اپنی بات کہہ کر خاموشی سے واپس آنے لگی۔ تب اس اگھوری نے انہیں پیچھے سے پکارا اور کہا، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ ایک بار جو یہاں آ گیا وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ تو یہاں آئی اپنی مرضی سے تھی، لیکن اب جائے گی میری مرضی سے۔ جب تک میں تجھے اجازت نہیں دوں گا
تب تک تو چاہ کر بھی یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر تو یہاں سے جانا ہی چاہتی ہے تو اس کی تجھے قیمت دینی ہوگی۔ مجھے اپنا یگ پورا کرنے کے لیے ایک کنیا کی بلی چاہیے جو تو مجھے لا کر دے گی۔ زائدہ بھی کہنے لگی، میں کہاں سے لا کر دوں گی؟ تب اس اگھوری نے کہا، تیری اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا، تو مجھے اسے دے دے، بدلے میں تیری بیٹیوں کی شادی کراؤں گا۔ زائدہ بی نے کہا، خبردار، اگر میری بیٹی کا نام بھی لیا تو میں زبان کھینچ لوں گی۔ یہ کہہ کر زائدہ بی تیز تیز قدموں سے واپس آنے لگی۔ پیچھے سے اس اگھوری کے ٹھہاکوں کی آوازیں ان کے کانوں میں آ رہی تھی۔ زائدہ بی سیدھے اپنے گھر آئیں اور آتے ہی انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور خاموشی سے باہر بیٹھ کر پہرا دینے لگی، جیسے کہ اسے یقین ہو کہ وہ اگھوری اس کے گھر آئے گا۔ جاگتے جاگتے زائدہ بی کو صبح ہو گئی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ان کی نظریں ہر وقت بس گھر کے دروازے پر ہی تھی۔ اس نے اپنی چاروں بیٹیوں کو بھی گھر سے باہر جانے کے لیے منع کر دیا تھا۔ بیٹیاں بھی اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر پریشان تھیں۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کی اماں کو ہوا کیا ہے، آخر انہیں کس بات کا خوف ہے۔ دوسری طرف زائدہ بی تھی جو ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کر رہی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ اس اگھوری کے یہاں سے کوئی خبر نہیں آئی، نہ ہی کوئی ایسی حرکت ہوئی اور نہ ہی کوئی ایسا خواب زائدہ بی کو آیا۔ آخر کار زائدہ بی کو بھی اب یہ لگنے لگا کہ وہ اگھوری اب نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر وہ کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی ایک بہت بڑا طوفان لانے والی ہے جو زائدہ بی اور اس کے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ دن اپنے روٹین پر آنے لگے تھے۔ زائدہ بی کے دل میں بھی جو خطرہ تھا وہ اب کم ہو چکا تھا۔ زائدہ بی کے گھر میں اب ان کے ساتھ ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ یوں تو انہیں سبھی بیٹیوں سے بہت پیار تھا، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی وہ ان کا دامن پکڑ کر ان کے ساتھ جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ زائدہ بی کی وہ سب سے لاڈلی بیٹی تھی گھر میں، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سبھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ زائدہ بی نے اسے بھی پچھلے کئی دنوں سے گھر سے باہر نہیں جانے دیا تھا کہ کہیں وہ اگھوری اسے دیکھ نہ لے۔ پہلے تو وہ ہلکی سی آہٹ پر بھی چونک جاتی تھی۔ اس رات ان کے گھر پر کچھ مہمان آئے اس کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، اور وہ ان کی بیٹی کو پسند بھی کر گئے تھے۔ زائدہ بی اوپر والے کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے انہیں کسی انہونی سے بچا لیا۔ وہ اس بات سے خوش تھیں کہ آخرکار وہ اس اگھوری کے چنگل سے بچ گئی۔ اس رات کھانا کھا کر جب وہ سب لوگ سو گئے تب اچانک رات کے 1 بجے زائدہ بی کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اگھوری ہاتھ میں مشال لیے ان کے پاس کھڑا ہے۔ زائدہ بی پہلے تو اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر چونک گئی، اور پھر یکا یک نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے بڑی ہی خاموشی سے اپنی کالی شال اٹھا کر اوڑھی اور اپنی سوتی ہوئی سب سے چھوٹی بیٹی کو اٹھایا اور اس اگھوری کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ لڑکی اس وقت نیند میں تھی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی اماں اسے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ وہ تو بس اپنی اماں جان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی، اور زائدہ بی خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ وہ تو بس اس اگھوری کے پیچھے تھی، جیسے اس نے انہیں کنٹرول کر لیا تھا۔ وہ اگھوری سیدھے شمشان پہنچا، لیکن یہ کیا، وہ تو شمشان میں آگ جلائے پہلے سے ہی تپ کر رہا تھا، تو پھر زائدہ بی کو وہاں سے کون لے کر آیا تھا؟ وہ اگھوری انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ زائدہ بی نے دیکھا کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ان کے ساتھ تھی۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ تو اپنے گھر میں سو رہی تھی اور پھر اچانک وہ یہاں کیسے پہنچی؟ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ تبھی اس اگھوری کی تیز آواز سن کر وہ چونکی۔ ادھر آ میرے پاس، اپنی کنیا کو لے کر میرے پاس آ، آج اس کی بلی دینی ہے، پھر تیری ساری سمسیائیں دور ہو جائیں گی۔ زائدہ بی کو اس وقت ایسا لگا کہ جیسے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور اس اگھوری سے کہا، خبردار اگر میری بچی کی طرف بری نظر سے دیکھا۔
زیادہ بھی اسے لے کر فوراً وہاں سے جانے لگی، لیکن تبھی اس اگھوری نے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ وہ اچانک بے ہوش ہو گئی اور وہیں گر پڑی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا زائدہ بھی اس سے بے خبر تھی، اور جب انہیں ہوش آیا تو وہ آگ بجھ چکی تھی۔ وہ اگھوری وہاں سے جا چکا تھا اور پھر وہ دردناک منظر ان کے سامنے تھا۔ ان کی بیٹی کا کٹا ہوا سر وہیں گھاس پر پڑا تھا۔ زائدہ بھی یہ دیکھ کر پاگل ہو گئیں۔ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے کیے کی سزا ان کی بیٹی کو ملے گی، اور وہ بھی اس طرح۔ ان کی دردناک چیخیں سن کر آس پاس کے گاؤں والے جمع ہو گئے۔ وہ منظر دیکھ کر وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ زائدہ بھی کبھی ہنس رہی تھی اور کبھی رو رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی، اس کا اتنا دردناک انجام ہوا تھا۔ اس حادثے کے بعد زائدہ بھی پاگل ہو گئیں، اور پھر ایک دن انہیں خون کی الٹی ہوئی اور اتنا خون ان کے منہ سے آیا کہ ان کی اسی وقت موت ہو گئی۔ 2 بیٹیوں کی شادی ان کے سامنے ہی ہو چکی تھی، اور 2 کی ان کے جانے کے بعد ہوئی۔ جس گھر میں وہ رہا کرتی تھیں وہ گھر ان کے بعد ایک کھنڈہر میں تبدیل ہو گیا۔ لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ اس گھر کے بارے میں لوگوں کی الگ الگ کہانیاں ہیں۔ کوئی اسے شاپت کہتا ہے تو کوئی اسے منحوس کہتا ہے۔ یہ وہی گھر ہے جو کبھی زائدہ بی کی ہنسی سے گونجا کرتا تھا، اور آج وہ ایک کھنڈہر بنا ہوا ہے۔